अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। एक जाने मुल्क की मईशत की कैफियत यह है कि इसे ICU में कहा जा रहा है। मुल्क में बजट का खसारा 6,000 अरब रुपए तक पहुँच रहा है और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत खर्चों में खुद बिला जवाज़ और बेपनाह इजाफा कर रही है। ऐसा लगता है कि एक नवाबी हुकूमत या शहनशाही बादशाही हुकूमत है और इस हुकूमत को माशी मसाइल का कोई सामना ही नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मखलूत हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया है। इमरान खान की हुकूमत में काबीना अरकान की तादाद 54 थी, जबकि इस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना 55 हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वो काबीना वो हुकूमत है जिसके हमें नहीं मालूम कि कितने माह है, लेकिन हद भी हो, हद से हद भी, ये 11-12 महीने की हुकूमत है। और ये 55 लोग की काबीना में अभी गिनती जारी है, न जाने मज़ीद कितना इजाफा हो। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमीयत उलमा पाकिस्तान के शाह उवैस नूरानी को अपना मावन ख़ुसूसी तैनात कर लिया। इस जमात की पार्लियामेंट में एक नशिस्त भी नहीं है। इस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना में 34 वफाकी वज़रा, 6 वज़ीर ममलिकत, 11 मावनीन ख़ुसूसी और 4 मुशीरान शामिल हैं। एक तरफ ये बंदरबाट तो दूसरी तरफ हुकूमत और उसके वज़ीर किफ़ायत शुआरी के नाम पर अवाम को चाय के इस्तेमाल में कभी लाने की तनकीन करते हैं। आज वज़ीर आज़म ने कौम को बताया कि इस वक्त मुश्किलात और चैलेंजेस बेपनाह हैं और अभी भी बहुत सारी मुश्किलात मज़ीद आनी हैं। इस वक्त मुश्किलात है, चैलेंजेस हैं, वो बेपनाह हैं। अब गरीब आवाम और को ऊपर बोझ पड़ा, यकीनन महंगाई का बोझ पड़ा, चाहे वो तेल है, चाहे वो गैस है, पेट्रोल है। द मोस्ट ट्राइंग सर्कमस्टांसेस वी आर पासिंग थ्रू। एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ जुल्म ज्यादती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुश्किलात आनी है। मुश्किल जरूर है रास्ता, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बड़ी बड़ी कौमों ने अपनी तारीख रकम की, जापान ने तारीख रकम की, जर्मनी ने तारीख रकम की। इसलिए अगर हमने आज फैसला करना है तो फिर ये फैसला करें कि कशकोल को इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम तोड़ के दम लें। शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तानियों से ज़्यादा टैक्स वसूल करना चाहती है। वो पाकिस्तानी जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, तनख्वाह पेशा लोगों का जो माशी गला घोटा जा रहा है वो अपने सामने है। और जिस अंदाज से हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के पेच कस रही है, उसके लिए मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। महंगाई की सूरत में, पेट्रोल डीजल की इजाफी कीमतों की सूरत में, बिजली और गैस की इजाफी कीमतों की सूरत में, और इस पूरी सूरत हाल में यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए जीना दो भर है। लेकिन हुकूमत के अलल्ले तलल्ले अपनी जगह जारी हैं। और जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत, जिसकी मुद्दत बमुश्किल तमाम 1 साल है, अब उसकी तादाद 55 हो चुकी है और एक फ़ौज ज़फ़र मौज है वज़रा की, माविनीन ख़ुसूसी की, मुशीरान की, और जो कि इस वक्त खड़ी कर दी गई है। और हर शख्स के अखराजात हैं जो मेरी और आपकी जेब से जाते हैं, और वो अखराजात लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पहुँचते हैं। हर शख्स का जो काबीना का वज़ीर है या उसके बराबर उसका ओहदा रखा गया है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास ड्राइवर है, उसके पास सेक्रेटरी है, उसके पास मुफ्त बिजली है, उसके पास मुफ्त पेट्रोल है, उसके पास मुफ्त अखराजात करने का मौका है, उसके पास घर है, उसके पास ना जाने क्या क्या याशिया हैं, गाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा मुफ्त फ़िज़ाई सफ़र है, और उस ख़ानदान के लिए आशाइशें हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है ये उस वक्त है जब मुल्क इस वक्त बेबसी के आलम में गुज़र रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना में मज़ीद 3 मुआविनीन ख़ुसूसी को शामिल किया गया, जिनमें शाह उवैस नूरानी, डॉक्टर जहांज़ेब खान और ज़फ़रुद्दीन महमूद शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों मुआविनीन ख़ुसूसी का दर्जा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। इन 3 तायनातियों के बाद शहबाज शरीफ के काबीना अरकान की तादाद 55 हो गई है। काबीना में एक रुकन के इजाफे का मतलब है कि इसके लिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक पर्सनल असिस्टेंट और एक स्टेनो को भी रखा जाएगा। फिर ड्राइवर्स, खानसामा, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर मामूर एहलकारों की तनख्वाहें और ख़र्चा अलग। इसी के साथ मेडिकल, पेट्रोल, सफ़र के लिए टिकट्स वगैरह मिलाकर हर काबीना रुकन मुल्क के ख़जाने पर माहाना तकरीबन 1 करोड़ रुपए के बोझ का इजाफा करता है। हुकूमत किफ़ायत शुआरी का दावा करती नहीं थक रही, जबकि हुकूमती वज़रा इस पर अमल पैरा नहीं लगते। ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओहदा संभालने के बाद 5 मरतबा गैर मुल्की दौरों पर जा चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, 2 मरतबा मुत्तहदा अरब इमारात
اور ایک مرتبہ کابینہ کے کئی ارکان کے ساتھ برطانیہ کا دورہ شامل ہے۔ وزیروں کے غیر ملکی دوروں میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ وزیر کامرس نوید قمر نے بیلجیم اور جرمنی کا دورہ کیا۔ پھر وزیر صحت قادر پٹیل بھی متحدہ عرب امارات اور سوئٹزرلینڈ کے دورے پر گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے 11 معاونین خصوصی میں سے 9 کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیوں تعینات ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں پورٹ فولیو ہی نہیں ملا ہے، لیکن وہ وزیر مملکت اور وفاقی وزیر کی مراد کے مزے ضرور لوٹ رہے ہیں۔ مشیران کا حال یہ ہے کہ امیر مقام وزیر اعظم کو سیاسی اور عوامی امور پر مشورے کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ ان امور پر وزیر اعظم کو امیر مقام کے مشوروں کی کتنی ضرورت ہے، یہ تو وزیر اعظم کو ہی معلوم ہوگا۔ ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہر بار نیا وزیر اعظم یہی شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ پچھلی حکومت خزانہ خالی کر گئی اور نئے قرضے لیے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ شہباز شریف نے بھی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی قرض کے حصول کے لیے سعودی عرب دوست ممالک کا دورہ کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت دلچسپ تبصرہ کیا جو آپ کو سناتے ہیں۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے ہمارا۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں، تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ چائنا کے ساتھ ہمارا 2.3 ارب ڈالر کا انہوں نے اب ہمارا ہو رہا ہے۔ چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے؟ سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز سینئر صحافی اور نیوز اینالسٹ، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں ڈان اخبار اور ڈان نیوز سے تعلق، محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحب۔ یہ بتائیے کہ اتنی کانٹرڈکٹری پوزیشن ہے کہ اس قدر پاکستان کی اکانومی اس وقت ICU میں ہے، اتنا برا حال حالیہ سالوں میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہ شہباز شریف کیبنٹ ہے، حکومت ہے، چند مہینے ہیں، حد سے حد 1 سال ہے، اور کل پھر اس میں 3 معاونین خصوصی ایڈ کر دیے گئے، جس کے بعد اس کیبنٹ کا سائز اب 55 ممبرز پر ہو گیا ہے۔ آخر کیوں یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس طرح کا، اور وہ جو اس میں کہیں بھی وہ عکاسی نہیں ہوتی جو پاکستان کی جو اصل صورتحال ہے اس کی، اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے عللے تللے میں لگی رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب، بڑا obviously ہائی لائٹ آپ نے کیا ہے اہم ایشو کو۔ سر سب سے پہلے تو آئی تھنک کہ جب اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ ہوگی جس کے اندر 12 یا 11 جماعتیں ہوں گی، تو وہ تو پھر ہمیں پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ کیبنٹ بہت بڑی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر آپ نے سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، بہت سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، بہت سی جماعتوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ تو جب بھی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ کو تو یاد ہوگا، زیادہ تفصیل سے یاد ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی 2008 کے بعد، تو the cabinet kept on expanding، کیونکہ جب بھی ان کو کوئی کرائسس ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کسی اتحادی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ کیبنٹ جو تھی ایونچولی وہ اتنی ایکسپینڈ ہوئی کہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ بھی ان کو کریٹ کرنی پڑی۔ تو تھوڑا سا تو یہ ایشو ایک کولیشن گورنمنٹ کی ہمیشہ کمزوری رہتی ہے۔ لیکن پاکستان کی جو کمزوری ہے، پاکستان کی جو معاشی کمزوری ہے، کیونکہ اس کی ایک کاسٹ ہے، اور وہ کاسٹ جو ہے میں اور آپ اس کاسٹ کو ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم کشکول لیے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ ایک تو ہماری اتنی بڑی بیوروکریسی ہے، اتنے میسیو ایکسپینڈیچرز ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے خرچے ہیں، اس کے باوجود یہ بے حسی کیوں ہے؟ ایکچولی بے حسی ایز آئی سیڈ کچھ تو وہی پولیٹیکل مجبوریاں ہوتی ہیں، اور دوسری آبویسلی کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو لگتا نہیں ہے سر کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، یا ان کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے اٹ کین ایکچولی کاسٹ دیم۔ اب جیسے کہ آپ خود ذکر کر رہے ہیں کہ مطلب جو احسن اقبال صاحب پہ چائے کے حوالے سے تنقید ہوئی ہے، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، یا جو کوئی ہمیں آسٹیرٹی میجر، یہ تو آپٹکس کے لیے ہی ہوتے ہیں نا سر، بیکاز ان سے جو خرچے بچتے ہیں حکومتوں کے وہ کوئی اتنے زیادہ اہم نہیں ہوتے، یا زیادہ بڑا ان کا فرق نہیں پڑتا، مگر آپٹکس میٹر۔ تو آپٹکس کے اندر نان آف آور گورنمنٹس ایور تھنک کہ دیز ایشوز آپٹکس میٹر تو، بٹ
کیا آپٹکس میٹر نہیں کرتی؟ جب کیبنٹ کے اندر آپ لوگ رکھ لیں، آپ ان کو ایلوکیٹ بھی نہ کریں کہ وہ کس چیز کے وزیر ہیں، وہ کس ڈپارٹمنٹ کے لیے ان کو رکھا گیا ہے. یہ ایک عجیب صورتحال ہے. اس کیبنٹ کے اندر بھی کوئی 9 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، بس وہ وزیر ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، جو کچھ بھی اس کی عیاشی ہوتی ہے وہ سب کو اویلیبل ہے. آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کس ڈپارٹمنٹ میں ہو. آپ کی اپنی پارٹی کے بھی چلے دوسری جماعت کو اکوموڈیٹ کیا، آپ نے اپنے لوگوں کو شامل کر دیا وداؤٹ پورٹ فولیو. جی بالکل، اور وہاں بھی سیاسی مجبوری ہے. آپ جاوید لطیف صاحب کا ذکر کر رہے ہوں گے. جاوید لطیف صاحب ہمیں معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب تو ان کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ فیملی کی جو دوسری برانچ ہے وہ ان کو پسند کرتی ہے، اس لیے انہوں نے ان کو کیبنٹ کا ممبر بنا لیا ہے. اسی طرح ہم طارق فاطمی صاحب کا بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس بھی غالباً ابھی کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. تو وہ بہت ساری تو اس میں سیاسی مجبوریاں ہیں. اور دیکھیں یہی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آپ بھی بہت ذکر کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی، جو سب غلط فیصلے ہیں ہماری اکانومی اور سیاست کے، اس کے اوپر تو سب پولیٹیکل پارٹیز ایک ہیں. عمران خان صاحب نے بھی بالکل اسی طرح کابینہ چلائی. بہت سے لوگ تھے اس کے اندر، پورٹ فولیوز تھے، اوپر نیچے ہوتے رہتے تھے. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی چلا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. ہر سال سول سرونٹس بیوروکریسی کو تنخواہیں بھی ان کی بڑھا دیتے ہیں. کوئی وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو سلم ڈاؤن کرنا ہے، ایسا کوئی فیصلہ کوئی حکومت نہیں کرتی. تو مجھے بتائیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہے ہی صحیح نا. اور اسی کے اندر ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یو ہیو اے فیٹ کیبنٹ. اور ایونچولی ہم یہی تنقید صرف نہیں کریں گے کہ بہت زیادہ لوگ تھے، ہم یہ بھی تنقید کریں گے کہ ان لوگوں نے کام کیا کیا. یقیناً کام دیں گے تو کام کریں گے، بغیر کام کے ہی اگر رکھ لیا جائے تو کام کی کیا بات ہے، اور کام کا کابینہ سے کیا تعلق. بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں اس وقت سیاسی ٹیمپریچر، پنجاب میں کیا ہے، پنجاب کی سیاسی بساط اس وقت کس انداز سے بچی ہوئی ہے. اس کا امتحان ہو سکتا ہے آئندہ ماہ جب ضمنی انتخابات ہوں گے ان منحرف اراکین کے حوالے سے 20 صوبائی نشستوں پر، جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ اور اس وقت کی اپوزیشن کے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دے دیا تھا، وہ نشستیں خالی ہو گئی ہیں. اس الیکشن پر نگاہ ڈالیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پنجاب میں سیاسی تماشا جاری ہے. پنجاب اسمبلی کے مسلسل 2 اجلاس ہو رہے ہیں. ایک اجلاس اسمبلی ہال میں اپوزیشن کرتی ہے، جبکہ دوسرا حکومت کی جانب سے ایوان اقبال میں منعقد ہوتا ہے. کل یہاں پہ پنجاب کا بجٹ بھی منظور ہوا ہے. اس وقت پنجاب کی سیاسی بساط کا دار و مدار اگلے ماہ 17 جولائی کو 20 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات پر ہے. ساتھ ہی یہ ضمنی انتخابات کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی پنجاب میں مقبولیت کا بڑا امتحان بھی ہیں. پی ٹی آئی اگر میں 20 نشستوں میں دوبارہ کامیاب ہوتی ہے تو وہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر حکومت بنا سکتی ہے. ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ کامیاب ہے اور لوگ اسے مان رہے ہیں، اسے قبول کر رہے ہیں. لیکن شکست آنے والے جنرل الیکشنز کے ممکنہ نتائج کی تصویر بھی ثابت ہو سکتی ہے. یہ وہی 20 نشستیں ہیں جن کے منحرف ارکان کو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا تھا. ان منحرف ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، مگر انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں پارٹی سے منحرف ہو کے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا. اب پی ٹی آئی کے یہ منحرف ارکان ضمنی انتخابات میں نون لیگ کے ٹکٹ پر میدان میں اتریں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن سے سخت نالہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں بھی دھاندلی کی جا رہی ہے. جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ اب کوشش کریں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو، یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آکے چیف منسٹر، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے MNAs آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں. جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر، ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے. اور اب جو ہو رہا ہے، یہ جو جس طرف جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں، ابھی سے میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں. ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. جو بائی الیکشن کے اندر ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، انہوں نے بیٹھ کے پورا پلان بنایا نون لیگ جب پنجاب میں الیکشن دھاندلی سے جیتنے کا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر لحاظ سے بہت مضبوط اور بہت بڑا الیکشن ہے، اور پی ٹی آئی کے جن 20 ارکان پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا ان میں سے 9 ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو شکست دے کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے،
بعد میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ پنجاب کی ضمنی انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مشترکہ طور پہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، گویا کہ یکجا ہو جائیں گے یہ منحرف اراکین، اور ان کے پیچھے جو پی ٹی آئی کے دوسری منحرف لیڈرشپ ہے، جہانگیر ترین وغیرہ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور یہ سب مل کے اس وقت مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی کا۔ ابھی پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار دستبردار کرانے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ان 20 حلقوں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار 70,000 ووٹ بھی نہیں لے سکے تھے، گویا کہ بہت ہی کم ان کی وہاں پہ پریزنس ہے یا ان کی مقبولیت ہے۔ پیپلز پارٹی کا برائے نام وہاں پہ کسی قسم کی مقبولیت ہے۔ ہاں، نون لیگ پر امید ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ ان ضمنی انتخابات کو تحریک انصاف کے لیے مشکل بنا دے گی۔ 17 جولائی کو جو پنجاب اسمبلی کی ہماری عددی اکثریت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ نون لیگ کے امیدوار سابقہ اور جو سٹنگ پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی چھوڑ کر ہمارے پاس آئے وہ ایک کشتی میں اب سوار ہیں، اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بھی اب ہمارے پاس آ گیا ہے، اور جب یہ مشترکہ طور پہ الیکشن لڑا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی ہر سیٹ پہ ہمیں حمایت حاصل ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی کے لیے بڑا ٹف ہوگا۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ ضمنی انتخابات پنجاب میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے بیانیے کی جنگ ثابت ہوں گے، لیکن اس کی حقیقت جانتے ہیں اور اس پورے معاملے کا ایک انڈیپینڈنٹ ماہرانہ تجربہ کار تجزیہ ہمیں دیں گے۔ نامور صحافی، ہمارے تجزیہ کار اور ممتاز اینالسٹ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا کہنا یہ درست ہے کہ یہ الیکشن اگر اسی صورت میں ہوا جیسے کہ آج لگ رہا ہے کہ ہوگا، اور پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ سب اس میں مقابلے میں شامل ہوئے، تو یہ پنجاب میں کم از کم سیاسی قبلے کی سمت کا تعین کر دے گا، ٹیمپریچر کا تعین کر دے گا؟ کیا یہ کہنا درست ہے؟ خان صاحب، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 20 ارکان کی بدولت اگر یہ کوئی بھی پارٹی جیت لیتی ہے تو دراصل حکومت بھی تبدیل ہونے کے امکانات ہیں، اور اب چونکہ جنرل الیکشن بھی زیادہ دور نہیں رہ گئے، 1 سال 2 مہینے کے فاصلے پہ ہم کھڑے ہیں جنرل الیکشن سے، تو آج کا جو الیکشن ہے، یعنی یہ جو 20 نشستوں کا، اور پھر پورے پنجاب کے مختلف حصوں میں چونکہ اسپریڈ ہے، تو لہٰذا ہر جگہ سے ہمیں ایک اچھا ریزنیبل سیمپل بھی میسر آ جائے گا، تو جس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے بڑی سیفلی کہ یہ جو الیکشن جیتنے والی پارٹی ہے اگر وہ صحیح جیتے، ایسا نہ ہو کہ بازو مروڑ کے یا حکومتی زور جبر کے ذریعے یہ الیکشن جیتا جائے۔ اگر تو یہ ریئل اور صاف ستھرا الیکشن ہوتا ہے تو پھر یس، یہ آئندہ آنے والے رخ کا تعین بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر زور اور جبر کے ساتھ یہ الیکشن لڑنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این تو رہے گی حکومت میں، لیکن شاید پھر سیاست کو اس کو کافی دھچکا پہنچے گا۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی حلقے وہ ہیں جہاں پہ جو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ الیکٹیبلز یہاں سے جیتتے ہیں، یہاں سے جماعت نہیں جیتتی، اور یہ حضرات جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جس جماعت کے نام سے کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ جماعت جیتتی ہے، اور پھر جب وہ آزاد یا کسی اس طرح کی حیثیت میں جیتتے ہیں تو اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی طاقت ہوتی ہے۔ تو کیا یہ سیاست کا اور سیاسی قبلے کا پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان ہوگا اور یہ چیلنج ہوگا یا یہ کہ جب اگر یہ الیکٹیبلز کا یہ ہے تو کس بات کا ٹیمپریچر یہ بتائے گا انتخاب؟ خان صاحب، اس میں آپ دیکھیے کہ 2 باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ابھی جیسے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ کچھ لوگ تقریباً نصف ایسے تھے جو بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ہرا کے انڈیپینڈنٹلی وہ آئے تھے اسمبلی میں، اور انہوں نے پھر پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ اگر انہیں اپنی انڈیپینڈنس پر اتنا ہی یقین ہوتا تو پھر آج بھی وہ الیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی لڑ رہے ہوتے۔ آخر ان تمام لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کیوں لیا ہے؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی خلاف الیکشن جیت کے آئے اور ان کے بارے میں سخت باتیں کر کے انہوں نے اپنے حلقے سے ووٹ لیے، تو آج یہ سب لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارے ہاں سیاست کے اندر وہ جو انڈیویجولز اور وہ جو الیکٹیبلز کی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی طرف سے بھی کھڑے ہوں یا انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہو جائے تو وہ الیکشن جیت جائیں۔ 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ قومی اسمبلی میں بھی بہت کم لوگ تھے اور صوبائی اسمبلی میں بھی بہت کم لوگ ایسے تھے جو دراصل انڈیپینڈنٹ جیت کے آئے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا
اتنے بڑے اب وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کی کو جیتنے کے بہت زیادہ مواقع باقی نہیں رہے، اور یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان لوگوں نے اسی وجہ سے ٹکٹ بھی لیا ہے، ورنہ ان کی کوشش یہ تھی، ایون جہانگیر خان ترین کی کوشش یہ تھی کہ اپنے کچھ لوگوں کو وہ انڈیپینڈنٹلی لڑواتے یا گروپ بنا کے کسی ایک الیکشن نشان کے اوپر لڑتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا یہ سب لوگ آخر پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ کیوں لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ صاف ظاہر نظر آتی ہے کہ انہیں کسی ٹکٹ کے بغیر اپنے الیکشن میں جیتنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو سب لوگ جو کیمپین چلا رہے ہیں، اخلاقی حیثیت ان کی کافی متاثر ہوئی ہے اپنے اپنے حلقوں میں، سوائے چند ایک کو چھوڑ کے۔ اب جہاں جہاں ان کی اخلاقی حیثیت جہاں پہ متاثر ہوئی ہے، وہاں پہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ جس میں الیکشن میں کوئی کسی طریقے سے ہمدردی سمیٹ سکے، یا پھر ایسا ہو کہ وہ کوئی اپنے ترقیاتی کام کر سکے، کسی کو لالچ دے سکے، کیونکہ یہ جو کچھ لوگ ہیں اس میں وہ خود کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، مطلب اپنے حلقوں میں، کہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو میں وزیر بن جاؤں گا، یا میں الیکشن جیت گیا تو میں مشیر بن جاؤں گا، یا میں الیکشن جیتا تو میرے پاس فلاں عہدہ آ جائے گا۔ عوام بھی دیکھیں گے کہ کتنے دن کے لیے بن جائیں گے، یہ حکومت کتنے دن کے لیے ہے، یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ یہ تمام وہ اراکین ہیں جن کا جو 2018 کا الیکشن انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ نہیں لڑا، تو ایک نون لیگ کی بھی تو یہاں پہ قوت ہوگی، نون لیگ کے بھی ایسپیرنٹس ہوں گے، نون لیگ کے بھی لوگ ہوں گے جن کو نون لیگ نے کنارے لگا دیا اور وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ گئے، تو اس کا بھی کچھ اثر ہوگا نتائج پہ، یا اوورآل نون لیگ اس کی کوئی قیمت دے گی؟ خان صاحب اس پہ ہوا یہ تھا کہ چند دن پہلے ایک معاملہ، خود شہباز شریف صاحب کو اس میں انٹروین کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو ان حلقوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کے ہار گئے تھے، انہوں نے اپنی ایک یوں سمجھیے کہ ایک ودن پارٹی ایک چھوٹی سی ایسوسیشن بنا لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم خود بھی اس الیکشن میں کھڑے ہوں گے، چاہے ہمیں انڈیپینڈنٹ کھڑا ہونا پڑے، تاکہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے حلقوں میں منہ دکھانے کی قابل ہو سکے۔ ظاہر ہے جو بھی ایک پولیٹیشین ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ الیکشن جیتے یا ہارے، اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے دھڑے کو قائم رکھے، بالخصوص پنجاب کی اور دیہی پنجاب کی سیاست میں۔ تو اس طرح کے یہ سارے لوگ جو تھے وہ باقاعدہ طور پر پہلے انہوں نے پارٹی کے اندر اپنے ریزرویشن پارٹی کی قیادت کو بتائے، اور پھر شہباز شریف صاحب کو انٹروین کرنا پڑا، اور انہوں نے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب یہ طے پایا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی بھی کر دیں، لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور بالخصوص آصف علی زرداری صاحب نے، اور انہوں نے یقینی بنایا کہ ان کی جو اتحادی جماعت مسلم لیگ نون ہے وہ ان لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی جاری کرے، کیونکہ اگر یہ ٹکٹ جاری نہ ہوتے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اثر وفاق پہ آنا تھا۔ لیکن جو مسلم لیگ نون کے اندر کا جو ایک آپ یوں کہیے کہ بے چینی تھی، اس کو شہباز شریف صاحب نے وعدہ فردہ پہ ٹال دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو واقعی کچھ ملتا ہے، کوئی کام ان کے ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن ان لوگوں کی عدم موجودگی میں یا الیکشن میں عدم دلچسپی کی وجہ سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن مشین ہے اس کی رفتار کام کرنے کی کافی کم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جناب حبیب اکرم، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں پاکستان نے کبھی IMF کی اتنی جی حضوری نہیں کی ہوگی جتنی اس بار اسے کرنی پڑی ہے۔ پاکستان لوہے کے چنے چباتے چباتے یعنی ڈو مور کے مطالبے پورے کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ کئی معاملات پر مکمل اتفاق ہو گیا ہے، فریقین قرض بحالی معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ابھی بھی IMF کی 100% تسلی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ابتدائی معاہدے کا مسودہ بھی پاکستان کو نہیں ملا ہے۔ جی ہاں، IMF نے MEFP یعنی میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز تاحال پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے۔ یہ بنیادی دستاویز ہے جس پر کہ پاکستان اور IMF کے درمیان سمجھوتا ہوگا، ابھی وہ بنیادی دستاویز بھی پاکستان کو فراہم نہیں کی گئی ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ کل یا پیر تک MEFP پاکستان کو بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا، یعنی کہ پھر معاہدے کو تشکیل دیا جائے گا، اور اس دوران IMF اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان زر مبادلہ ذخائر میں اضافے اور مانیٹری پالیسی کے ٹارگٹس بھی بنائیں گے۔ اسی اثنا میں شہباز حکومت کو 1 جولائی سے پہلے نظر ثانی شدہ بجٹ بھی پارلیمنٹ سے منظور کرانا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دراصل اصلی بجٹ اب آئے گا،
اور وہ اب پھر اس کو پارلیمنٹ سے بھی منظور کرانا ہے، اور IMF کہتی ہے کہ پورا بجٹ لا کے منظور کراؤ اور جو بتایا گیا ہے اس پہ عمل درآمد کرو تو پھر آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد واشنگٹن میں IMF کا ایگزیکٹو بورڈ ہوگا اور پھر پروگرام کی بحالی کی منظوری دے گا، اور جب وہ ایگزیکٹو بورڈ منظوری دے گا تو پھر پروگرام بحال ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ اگرچہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، لیکن تمام مراحل کی کامیابی سے تکمیل کے بعد ہی ایگزیکٹو بورڈ $1 ارب کی قسط جاری کرے گا۔ گویا ابھی کئی منازل طے ہونی ہے اور ان تمام مراحل میں مزید 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے کئی اخبارات نے اپنی شہ سرخیوں اور نیوز چینلز نے اپنی ہیڈ لائنز میں کل یہ بتانے کا کوشش کی تھی اور پاکستانیوں کو اطمینان دلایا تھا کہ جیسے کہ کل پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا۔ آج مسلم لیگ نون کے سینیٹرز سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بڑے محتاط انداز میں کہا کہ اگر IMF نے کوئی اور شرط نہ لگائی تو معاہدہ تقریباً طے پا چکا ہے۔ پچھلی حکومت نے یعنی جو IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی تھی، IMF تلا ہوا تھا کہ نہیں جی آپ وہ جو معاہدہ تھا اس کی ساری اس کی شکیں آپ اس کی پوری کریں اور ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ یا تو وہ شرطیں مانتے نا، IMF کہتے جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، وہ شرطیں مان کے اس کے اوپر دستخط کر کے ان کی جناب ان کی دھجیاں اڑا دیں۔ تو آج IMF کہتا تھا کہ آپ بھی تو پاکستان کی حکومت ہے، ہم آپ پہ کس طرح اعتبار کریں۔ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں امید ہے اگر کوئی IMF نے کوئی اور اپنے شرط نہ لگا دی، یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ شرائط جو ہے آلموسٹ وہ طے ہو گئی ہیں اور یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مشکلات آنی ہیں۔ IMF کے معاہدے کے نتیجے میں کیا راتوں رات خوشحالی آ جائے گی؟ بالکل نہیں، ہمیں اپنی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنا ہے۔ سابق وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین نے کل ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ IMF پروگرام کی بحالی میں ابھی کئی ہفتے لگیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو قسط کی وصولی جولائی کے اختتام تک ہی ممکن ہو سکے گی۔ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ورک ان پروگریس ہے اور اس میں ہماری پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم جاری رکھیں گے، گفتگو جو ہے ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے، اور وہ ظاہر ہے اسٹیٹ بینک سے جو بات کریں گے کہ یہ آپ کے انفلیشن کے نمبرز وغیرہ جو ہیں یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کی ہیں، ڈسکاؤنٹ ریٹ کس سائڈ پہ لے کے چلے جائیں گے، اور وہ کرنسی کی بات کریں گے کہ آپ نے اس کرنسی کو کہاں لے کے جانا ہے۔ یہ ورک ان پروگریس ہے، اور جیسے یہ ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں MEFP جو ہے وہ ہم جمعے کو دیں گے۔ ابھی تو MEFP نہیں آئی تو ان کو کیسے معاہدہ سامنے آ گیا یار۔ MEFP جب آتی ہے تو وہ بہت لمبی چوڑی چیز ہوتی ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر آپ بیٹھ کے لائن بائی لائن دیکھتے ہیں اور پھر بحث کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پھر ایک ٹیکنیکل ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے واشنگٹن میں اور وہ پھر بورڈ کے پاس جاتا ہے، اور یہ کوئی جولائی کے اینڈ تک ان ہوگا۔ دلچسپ بات ہے کہ تبدیل شدہ وفاقی بجٹ کی منظوری اور IMF پروگرام کی بحالی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ ایک جانب IMF اپنی شرائط کی بجٹ میں پیش کی منظوری چاہتا ہے تو دوسری جانب بجٹ میں آئندہ مالی سال کی ٹیکس آمدن اور اخراجات کے سارے تخمینے IMF پروگرام کی بحالی اور اس کے نتیجے میں فنڈنگ سے منسلک ہیں۔ گویا کہ ابھی بھی ہمیں کرنا باقی ہے، چاہے بہت سارا کرنا نہ ہو، لیکن پروگرام ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے اور IMF اس سلسلے میں ابھی بھی کئی مراحل پہ آپ کی کامیاب تکمیل چاہتا ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز، ماہر کاروبار و معیشت۔ سہیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل تو صبح بہرحال اخبارات پڑھ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ معاہدہ ہو گیا اور یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں، کہنے کو رسمی کارروائی باقی ہے، لیکن جب تک ہمارے ہاتھ میں MEFP نہیں آ جاتا، یعنی کہ وہ دستاویز جس کی بنیاد پہ پروگرام ہونا ہے، بات چیت وغیرہ تو ہوئی ہے، اس وقت تک تو ہم ابھی اس مرحلے سے گزرنا ہے، کیونکہ ہم اس کو آنکھ میچ کو تو نہیں اسٹیمپ کر دیں، ہو سکتا ہے کر بھی دیں، لیکن بہرحال ابھی بھی اب سے لے کے بورڈ کی منظوری تک کئی ہفتے باقی ہیں۔ IMF جو ہوتا ہے ایک سیٹ پروسیجر فالو کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ فوراً پریس ریلیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھرو کرتے ہیں۔ تو جب تک میرے خیال میں وہ ہم دیکھ نہ لیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ پروسیجر یہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا۔ کل انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہماری بات چیت جاری ہے اور اچھی بات چیت ہو رہی ہے، کافی چیزیں ہماری ہو گئی ہیں،
لیکن بات چیت جاری ہے اور مختلف دوسرے موضوعات پہ ہماری گفتگو جاری ہے. کل انہوں نے باقاعدہ کہا کامران بھائی وہ اصل میں چونکہ اخبارات میں اور ٹی وی نے یہ لکھ دیا تھا تو یہاں کے ان کے پاکستان ریپ نے یہ بیان دیا ہے. ادروائز جو ان کا پروسیجر ہے وہ واشنگٹن سے ہی پریس ریلیز آتی ہے اور واشنگٹن سے جو ان کا مین اکاؤنٹ ہے اس سے وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں بھی پروسیجر رہ گیا ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جو ایم ای ایف ای ہے جو ایک چونکہ پاکستان کا ایگریمنٹ تو 2019 سے چلا آ رہا ہے, یہ ریویو ہے, تو اس میں جو کوارٹرلی ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں جس کا ڈاکیومنٹ ایم ای ایف پی ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ فائنلائزیشن اسٹیج پر ہے. تو میرے خیال میں جب وہ دونوں طرف سے سائن ہو جائے گا اس کے امیڈیٹلی بعد یہ جو پریس ریلیز جو ہے آئی ایم ایف ایشو کرے گا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہے نا کہ ایم ای ایف پی جیسی وہ ہمارے حوالے کریں گے وہ ہماری توقعات کے عین مطابق ہو. چانسز یہی ہیں کہ شاید ہو, لیکن اس میں ifs and buts تو آ سکتے ہیں. دیکھیں بالکل 100% پروبیبلٹی تو نہیں ہے, مگر جس کے حالات ہیں ملک کے, جہاں ریزرو ہیں, جہاں دنیا کے حالات ہیں, تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف جو بھی ایم ای ایف پی دے گا حکومت پاکستان اس پہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں کرے گی کیونکہ پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور وہ شاید اس کو اچھا یہ بھی آیا تھا کہ سینٹرل بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ انہیں مانیٹری ٹارگٹس کے حوالے سے بھی آئی ایم ایف کو ایک کرنا ہے, تو وہ سیپریٹ نیگوسیشنز یا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں یا وہ ایک رسمی کارروائی ہے؟ جو فائنانس منسٹر کی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ سارے کرائٹیریا اور جو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ ہو گئے ہیں. جو مانیٹری ٹارگٹس ہیں جس میں شاید یہ ہوگا کہ 30 جون کو این ڈی اے کیا ہے, 30 جون کا ریزرو کیا ہے, پھر اگلے سپٹمبر کا ریزرو کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹرل بینک کے کچھ نمبرز رہ گئے ہیں. اگر سینٹرل بینک کے نمبر فائنل ہو جائیں گے پھر آئی ایم ایف ڈاکیومنٹ پاکستان کو دے گا, پھر پاکستان اس پہ دستخط کرے گا, پھر آئی ایم ایف دستخط کرے گا اور پھر اس کو ہم کہیں گے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. بیچ میں مجھے یہ لگ رہا ہے جو کہ صاف واضح طور پر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف صرف باتوں پہ نہیں جاتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ آپ ہر چیز کو فارملائز کریں, آفیشلائز کریں اور پراپر بجٹ ڈاکیومنٹ کے اندر اس کو ڈال کے بجٹ کو رول آؤٹ کریں, جس کو کہتے ہیں وہ کہ کمپلیٹلی فرنٹ لوڈ کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں, پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم اس کو مانیں. دیکھیں کامن سینس ہے, ایک تو پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے آئی ایم ایف سے کہ 22-23 ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس میں سے 1-2 پورے ہوئے ہیں, باقی یا تو ہم نے ختم کر دیا یا آئی ایم ایف نے ختم کر دیا یا ہم نے ان کی بات نہیں مانی یا ہم نے وعدہ خلافی کی. ایک تو یہ, دوسری طرف یہ آپ دنیا کے جو حالات ہیں, جو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں, جب بہت سارے ممالک ریسیشن میں جانے والے ہیں, جہاں پاکستان کے ڈیٹ سروسنگ بڑھ گئی ہے, تو کوئی بھی لینڈر ہوگا, آئی ایم ایف ہو یا کوئی بینک ہو, وہ سختی تو کرے گا. تو آئی تھنک یہ سختی اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا, سختی اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, اور سختی اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا کے جو معاشی حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ شاید پاکستان آئی ایم ایف کے لون کے بعد بھی 4-6 مہینے کے بعد دوبارہ تکلیف میں آ جائے. تو اب اس کے بعد مرحلہ یہ ہوگا بورڈ کا, جب ایک بار بورڈ ہو جائے گا پھر اس کو کہا جائے گا. دیکھیں جو ہسٹری رہی ہے بہت زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تو بورڈ جو ہے اس کی اپنی کنسنٹ دے دیتا ہے, اس کو انڈورس کر دیتا ہے, تو اس کے بیچ میں اکثر وقفہ 8 سے 12-15 دن کا ہوتا ہے. تو اگر آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-4 دن میں اگر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر بظاہر لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ویک آف جولائی تک بورڈ کی بھی میٹنگ ہو جائے گی اور اس کے فوراً بعد ٹرانچ ایشو ہو جائے گی. تو ہمارا فائنینشیل ایئر شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں, ہماری بوروئنگ کی, ہمارے انٹرسٹ پیمنٹس کی, ہمارے جو قرضے جو ہیں جو ہم نے لیے ہیں بانڈز کی شکل میں, میچیورٹی کی, پھر ایک وہ اپ ہل ٹاسک ہے, وہ ایک ٹاسک ہے کہ اس کو جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے, اس تک پہنچنا ہے. میرا خیال میں اصل ٹاسک تو وہی ہے. آئی ایم ایف سے بظاہر لگ رہا ہو جائے گا, کوئی 30 سے 31 بلین تو سرکار خود کہہ رہی ہے کہ گیپ ہے, 21 بلین کی ری پیمنٹ ہے اور 9-10 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. تو یہ جو 30 بلین ہے اگر ایک نارمل حالات ہیں تو شاید یہ حکومت بوروئنگ کر کے کر لیتی ہے, مگر آج کی تاریخ میں حالات نارمل نہیں ہیں. امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 3.5% ہو گیا, 3-3.5% ہو گیا ہے. جو یورو بانڈس کی ییلڈ ہے وہ پاکستان کی نہیں, ایجپٹ کی اور دوسرے ممالک کی بھی ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی ہیں. تو یہ جو کمرشل بوروئنگ ہوتی تھی پاکستان کی یا جو یورو بانڈ سے پیسے لیتے تھے, وہ والا ٹاسک بہت چیلنجنگ ہوگا. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سپر سائیکل کموڈیٹی کا نہیں تھما تو 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں دوبارہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پہلا تو جو فرسٹ کوارٹر ریویو ہوگا اس فائنینشیل ایئر کا وہ ایک امپورٹنٹ ہوگا, پھر سیکنڈ کوارٹر ریویو ہوگا وہ امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اب یہ جو ہم نے اس میں اہداف خالی جو ہم نے جن ہم ٹارگٹس کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے انٹرنلی بھی تو اپنے ریونیو ٹارگٹس کو بڑھا دیا ہے, ہم نے اور کئی ٹیکسز بڑھانے کی بات کی ہے, جس سے کہ اور پھر اس کو حاصل کرنا, ان اہداف تک پہنچنا, وہ بھی تو ایک اپ ہل ٹاسک ہوگا نا. جی دیکھیں اس میں ابھی کامران بھی ذرا کنفیوژن ہے, کیونکہ یہ جو پاکستان جس پروگرام میں ہے وہ سپٹمبر 2022 میں ختم ہو رہا ہے. تو یہ جو نئے فائنانس منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جون تک 9 ماہ تک یا
12 माह तक बढ़ा दिया जाए और उसके साइज़ को 6 से 8 कर दिया जाए, तो अगर वो एक्सटेंड हो जाता है तो फिर वो आप वाली बात वैलिड होगी कि फिर हमें सितंबर के टारगेट, दिसंबर के टारगेट्स, मार्च के टारगेट्स, वरना दो क्वार्टर्स हमें पूरे करने फिलहाल की जो, वरना एक क्वार्टर है, जून का क्वार्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, वरना तो एक क्वार्टर है और $3 बिलियन हैं। मगर बज़ाहिर ये लगता है और पाकिस्तान के मफाद में भी है कि ये कम अज़ कम जून तक जाए, वरना अगर ये सितंबर तक जाएगा तो ठीक है, IMF के पैसे आ गए, आपने टारगेट मीट किया, फिर आपके इश्यूज जो हैं 6 माह के बाद जो खड़े हो जाएंगे। तो जो आपकी बात बिल्कुल बचा है कि ये शायद अगर एक्सटेंड हो जाए तो पाकिस्तान को अगले 3 क्वार्टर में भी बहुत सख्ती करना पड़ेगी और टारगेट्स को मीट करने पड़ेंगे। सही है। और ओवरऑल जो है फिर एक चीज़ तो है कि जो अनसर्टिनिटी है, जो एक इंस्टेबिलिटी है, जो एक काइंड ऑफ कमोशन है मार्केट्स के अंदर, प्रोग्राम के बाद तसव्वुर तो ये होता है कि वो थोड़ा सा करार में आ जाता है। बज़ाहिर होगा, जिस तरह हमने देखा इंटरेस्ट रेट भी कम होने शुरू हो गए हैं, करेंसी आज 2% बढ़ी है, मार्केट में भी बेहतरी आई है, मगर मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की किस्मत का दारो मदार तेल की कीमतें हैं। अगर तेल की कीमत $80-90 हो जाएंगी तो मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, अगर तेल की कीमत 100-120 के दरमियान रहेंगी तो हालात चैलेंजिंग रहेंगे। तो मेरे ख़्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान के लिए है ये कमोडिटी का साइकिल है, और अगर ये रशिया यूक्रेन के हालात में तेल, गेहूँ, पाम ऑयल ये चीज़ें सस्ती थोड़ी हो जाए तो हमारी, देखिए रिसेशन की वजह से पिछले 1-1.5 माह से सारी कीमतें गिर गई हैं, सिवाय वो प्रोडक्ट्स एनर्जी की और वीट वगैरह या पाम ऑयल वगैरह जिसका ताल्लुक यूक्रेन रशिया से है, सिर्फ वो नहीं गिरी। अगर वो नीचे आ जाती हैं तो पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, मगर हमें कभी भी एक्सटर्नल सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें अपने रिजर्व्स को मजबूत करना पड़ेगा, हमें अपने जो फिस्कल डेफिसिट हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको काबू में लाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद देखेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे कि आइंदा के हालात पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्योंकि जो कुछ है मईशत है, कारोबार है, और फिर पाकिस्तान का निज़ाम अगर चल रहा है तो उसको बेहतर तरीके से चलना है, इसमें करार लाना है, इसमें इस्तेहकाम लाना है, इसमें बेहतरी लाना है। IMF उम्मीद की एक किरण है और वो किस तरीके से ये ट्रांसपायर होगा, किस तरीके से ये चीज़ें जो है उनमें बेहतरी आएगी, उसका जायज़ा लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। जैसे तैसे गिरते पड़ते पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की बहाली के करीब पहुंच रहा है। IMF की तमाम शराइत पर मिनवन अमल दरामद करने का हुकूमत का फैसला हो चुका है और अब हुकूमत के नाक़दीन तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की ICU में सिसकती मईशत का IMF प्रोग्राम की बहाली के अलावा कोई इलाज नहीं है। यानी IMF की शाहराह पर चलकर ही पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों से निकलने का रास्ता मिलेगा। IMF का फ्रेमवर्क कठिन ज़रूर है, लेकिन इसी रोड मैप पर चलकर गैर मुल्की कर्ज़ों का हुसूल और सूद की अदायगियों का एक बड़ा मरहला सहल हो सकेगा। हुकूमत को आइंदा माली साल कर्ज़ों और सूद की अदायगी और डिपॉजिट्स की वापसी के लिए कम से कम $40 अरब दरकार हैं, जिसमें 3,950 अरब रुपए तो सिर्फ मकामी और इंटरनेशनल कर्ज़ों की सूद की मद में दिए जाएंगे। अब IMF बेल आउट पैकेज की बहाली से आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग और डेट प्रोफाइल में भी बेहतरी का इम्कान है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर इदारों की फंडिंग भी IMF प्रोग्राम से मशरूत होती है। IMF के इस बात के बाद ही आलमी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की यूरो बॉन्ड पर मुनासिब रेट में सरमायाकारी पर राग़िब होंगे। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी किसी न किसी तरह से IMF के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार करते हैं, जिसमें हौसला अफजा पेशरफ भी अब शुरू हो गई है। IMF प्रोग्राम की बहाली, आलमी मालियाती इदारों की फंडिंग और दोस्त ममालिक की सपोर्ट से मुल्की मईशत और कारोबार को दरपेश खदशात और गैर यकीनी का खात्मा मुमकिन है, जिसके बाद रुपए की कदर में करार आएगा और इसकी इब्तदाई झलक आज इंटरबैंक और फॉरेक्स मार्केट देखने में भी आई। आज इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपये 93 पैसे से सस्ता होकर 207 रुपये 23 पैसे का हो गया, यानी आज के दिन डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता हुआ और रुपए की कदर 2.27% बढ़ गई। मुल्क पर अंदरूनी कर्जों का बोझ भी हिमालयाई है, मगर निमटने का निज़ाम मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त हुकूमत ने टी बिल्स की मद में 5,526 अरब रुपए कर्ज लिया हुआ है, जबकि कौमी बचत की स्कीमों में 3,313 अरब रुपयों के डिपॉजिट हुकूमत के ज़िम्मे हैं। लेकिन इन कर्जों और इस पर मार्कअप का बंदोबस्त भी IMF प्रोग्राम से मिलने वाले माशी एतमाद से ही मुमकिन होगा। दिलचस्प इत्तफाक है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान को FATF से खुशखबरी मिली
اور اس ہفتے IMF سے اطمینان کی خبروں کے بعد کل یورپی یونین کا مشن پاکستان آیا۔ یورپی مشن نے یہ طے کرے گا کہ پاکستان کا GSP+ کا اسٹیٹس مزید برقرار رکھا جائے یا نہیں۔ GSP+ کا درجہ پاکستان کی یورپین ایکسپورٹ میں معاون ثابت ہوگا۔ خبریں یہی ہیں کہ یہ عمل بھی ہو جائے گا پاکستان کی منشا کے مطابق۔ تو آنے والے دنوں میں معاشی قرار اور معاشی استحکام کے آثار کیا کتنے حقیقی ہیں اور ان کو کیسے مستحکم بنایا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ معاشی امور کے پاکستان کے مستند ماہر ہیں، پھر پاکستان کی حکومت میں بڑی طویل عرصے تک خدمات سر انجام دی ہے، محترم ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کہ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیے کہ اتنی بیمار معیشت، اتنی جس کو کہ عام الفاظ میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ICU میں داخل معیشت، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ IMF جس کا کہ ہمیں $1 ارب خالی ملنا ہے، لیکن اس پر اتنا بڑا انحصار کہ اگر اس کی شفا یابی کی امید پیدا ہوگی تو صرف اس صورت میں کہ IMF ہمیں ہمارا علاج شروع کر دے، تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اگر ہمارے ناظرین کو آپ مختصراً ایکسپلین کر دیں۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، یعنی اس وقت جو IMF کی ناگزیریت ہے، اس کی وجہ ہماری معیشت کی زبوں حالی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ زبوں حالی اس مقام پہ پہنچی ہے۔ ابھی دیکھیں، مطلب اتفاق کی بات ہے، فروری کے اندر چھٹا جائزہ جو ہے مکمل ہوا، اور آپ کو جو ٹرانچ تھی $1 بلین کی وہ مل گئی، اور اس موقع کے اوپر آپ نے ایک LOI اس وقت کے فائنانس منسٹر اور گورنر نے IMF کو بھیجا، جس میں اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ ہم نے آپ کو MEFP میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز دیا ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اور یہ کہ اگر اس کے برخلاف کوئی قدم اٹھائیں گے تو پہلے آپ سے مشورہ کریں گے۔ تو وہ جو 7 مارچ کو ایک پیکیج دیا گیا جس کے تحت پیٹرولیم پرائسز کم بھی کر دی گئیں اور فریز بھی کر دی گئیں، تو وہ ایک بہت بڑا جولٹ تھا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کے پس منظر میں دنیا کے اندر جو بھی کچھ پھیلی بھی ہے بے چینی اور بے قراری، اس کے سبب انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز شاید دہائیوں میں بھی ان کا یہ حال نہیں ہوا جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک ساتھ آ گئے۔ آپ نے ایسے وقت میں فریزنگ کی جب وہ بھی ہو رہا تھا، تو یہ اگر آپ فریز کرتے ہیں تو اپنی جیب سے پورا کرنا تو آپ کے بجٹ میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا IMF سے یہ اس کے وعدے کے مطابق نہیں تھا، اور انہوں نے پہلے تقاضا کیا کہ آپ اس کو پورا کریں۔ اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ IMF کے پاس ایسا کون سا جادو ہے کہ جس کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بات یہ ہے کہ IMF کے پیسے ایک طرف، لیکن اس کا سرٹیفیکیشن جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی نظام اس طریقے سے استوار کر لیا گیا ہے کہ IMF کو لیڈ مل گئی ہے کسی ملک کی معیشت کی جو صحت ہے اس کے متعلق کوئی مستند بیان دینے کا، تو لہٰذا سب لوگ جو ہیں اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ $1 ارب تو صرف وہ $1 ارب ہے، IMF کا پروگرام تو اوورآل $6 ارب، لیکن ہمارا خسارہ تو ایک بہت بڑا ہے، ہمیں تو $40 ارب کی اوورآل ہمارے آئندہ سال کی ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ کیسے جو ہے یہ معاملہ سہل ہوگا؟ یہ تو ایک بہت ہی ہمالیائی ٹائپ کا ٹارگٹ ہے اس پورے حالات میں، لیکن IMF کے پروگرام سے یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ معاملات اب سنبھل جائیں گے؟ دیکھیں، IMF تو آتا ہی ایک ہم کہتے ہیں فائنینسنگ گیپ، جو خلا ہو آپ کی فائنینسنگ میں، آپ کے پاس وسائل نہ ہوں، اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور لاسٹ مائل سلوشن ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ انتظام کرتا ہے ADB ورلڈ بینک سے بھی، مطلب ان سے بات چیت کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی جو کوئی بائیلیٹرلز ہوتے ہیں کچھ ان سے بھی بات کرتا ہے،
لیکن اب ہمارے ہاں یہ صورتحال ہو گئی جو کبھی نہیں تھی ماضی میں، کہ سعودی عرب اور UAE اور چائنا جب 2019 میں یہ پروگرام سائن ہو رہا تھا تو اس نے یہ شرط رکھی کہ ان تینوں ممالک سے کہیں کہ فنڈ کے پروگرام کے دوران وہ اپنے پیسے جو ہے ان کو واپس نہیں لیں گے بلکہ رول اوور کرتے رہیں گے۔ بدقسمتی سے پروگرام لمبا بھی ہو گیا، اب 3 سال ہو رہے ہیں، 1 جولائی کو ہو جائیں گے۔ تو ان تینوں ممالک جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، مالی تعاون کیا ہے، ان کی بھی یہ شرط ہے کہ آپ فنڈ کا پروگرام کریں۔ تو آپ نے دیکھا، سنوایا آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کا آج کی جو گفتگو کی ہے اس کے اندر انہوں نے ان تمام چیزوں کو گنا ہے، اور یعنی IMF تو کام کرے گا ہی نہیں، پیسے دے گا ہی نہیں جب تک وہ یہ نہ دیکھے کہ ساری فائنینسنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اور ہم جس سے بھی کلیم کریں گے وہ ہمارے اوپر ذمہ داری رکھے گا کہ آپ یورو بونڈ بھی کرائیں، سکوک بھی لے کر آئیں، تو کمرشل بوروئنگ بھی جو ہیں۔ تو کمرشل بوروئنگ کا جو سینیریو ہے ڈاکٹر صاحب وہ تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ اب پوری دنیا میں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے ان سے کہیں، جب ہم نے پچھلی بار جب ہم یہ کرنے گئے تھے تو اس وقت تو دنیا بھر میں 0%، 1%، 1.5% اس طرح کا برائے نام سود کی رجیم تھی جو چل رہی تھی، لیکن اس وقت تو صورتحال بہت بدل گئی ہے، اور کئی دہائیوں میں وہ منظر نہیں دیکھا گیا ہے سود کے سچویشن کا جو اس وقت انٹرسٹ ریٹس ہیں، وہ تو امریکہ کے ٹریجری بلز کے اس سے کہیں زیادہ ہو گئے ہیں، جو کہ اس وقت کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا جب ہم کمرشل بورنگ کے لیے جائیں گے؟ نہیں، کاسٹ تو کامران صاحب بڑھے گی، کیونکہ فیڈ کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اور 2 اس میں جو ہے عناصر ہوتے ہیں۔ ایک تو مطلب اگر آپ 5 سال کا کر رہے ہیں تو 5 سال کا ٹریجری بل یہ بیس ریٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کنٹری پریمیم جو ہے آپ کو دینا پڑتا ہے، رسک پریمیم۔ اس وقت اس کی حالت درست نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہوگا اگر فنڈ کا پروگرام ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو اطمینان ہو جائے اس بات سے کہ آپ اس شاہراہ پہ چل رہے ہیں جو فنڈ نے تجویز کی ہے، اور یہ جو اس وقت پروگرام سے ہم باہر تھے اس سے نکل آئے ہیں، اور حکومت اشارے دے، مثبت اشارے دے کہ جی ہم پالیسیز جو ہیں وہ مستحکم رکھیں گے، اور آسٹیرٹی ہوگی، اور جو کلیکشن ٹارگٹس ہیں ریونیوز کے وہ بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ جو ہم نے اس پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے، IMF کو منانے کے لیے یا اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی جو شرط جو ہے وہ مانی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام، ایک راستے کا انتخاب کیا ہے جو IMF نے ہمیں تجویز کیا اندرونی معاملات کے حوالے سے، اور ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں، اور اس دفعہ تو IMF کہتا ہے کہ پورا بجٹ کی صورت پہ سامنے لا کے اس پہ عمل درآمد شروع کرو تو آگے بڑھے گی۔ اس کا کتنا دباؤ ہوگا؟ مثال کے طور پہ یک مشت ہم نے کہا کہ ہم 450 ارب روپے، تقریباً 450 ارب روپے زیادہ ریونیوز محصولات میں اپنے ٹیکسز میں حاصل کریں گے، ہم مزید ٹیکس کر دیں گے اپنے کارپوریٹ سیکٹر کو، ہم مزید پر جو ہے وہ لوگوں سے جو ٹیکس دہندہ پہلے ہی ہیں ان سے لیں گے، اور جو نا ٹیکس دہندہ ہے ان کو وہی چھوٹ رہے گی جو ان کو تھی۔ ہمارا زرعی شعبہ جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ اشرافیہ کا مہا اشرافیہ ہے، اس کو تو ہم چھو نہیں سکتے، اور اس کے باوجود یہ وعدے وعید ہیں۔ یہ کتنا مسئلہ ہوگا؟ کہہ تو دیا، وعدے تو کر لیے، لیکن اس پر عمل درآمد آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کامران صاحب دیکھیں، چیلنج ہوگا۔ یہ انہیں چاہیے تھا کہ جب بجٹ دیا اسی موقع پہ کرتے اور سارا رد عمل آپ کے سامنے آ جاتا۔ اب آپ بالکل آخر میں یہ لے کر آئے ہیں اور اسے آپ منظور کرائیں گے، جس میں سینٹ کا مشورہ اور مشاورت شامل نہیں ہوگی، تو یقیناً جن کے اوپر بھی زد پڑے گی وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ ابھی بھی آپ روز دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر انشورنس کمپنی جو ہے وہ پورے ہاف پیج کے اشتہارات دے رہی ہے کہ یہ جو آپ نے ہم سے ٹیکس کریڈٹ واپس لے لیا ہے اس کو بحال کریں، اور بھی لابیز کام کر رہی ہیں۔ لیکن سر دیکھیں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک طریقہ کار پہ اعتراض کی بات ہو گئی نا۔ اگر آپ 6100 ارب روپے سے کہہ رہے تھے کہ میں صرف 900 ارب روپے زیادہ لوں گا، تو آپ تو جو پچھلے سال نومنل آپ نے کیا ہے اس سے بھی یہ کم ہے،
اور مطلب اتنا ہی ہے جتنا جی ڈی پی کی گروتھ ہو رہی ہے. 11.5% کا انفلیشن اور 5% کی گروتھ, 16.5% تو صرف یہ ہے, اور 16.5% آپ کر رہے تھے اگر 61 سے 70 پہ جا رہے تھے. اب آپ جائیں گے 74 کے اوپر تو پھر ٹیکس ایفرٹ ہوگا. لیکن جیسا میں نے پہلے کہہ دیا کہ بر وقت کرنا چاہیے تھا, اب لوگوں کا رد عمل بھی ہوگا اور اس کو پھر اوور کم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی حکومت کو. لیکن اس کی کوئی بھی قیمت, آپ نے ماشاءاللہ کئی دہائیاں پاکستان کے ہر سیاسی حکومت کو دیکھ لیا, فوجی حکومتوں کو بھی دیکھ لیا, لیکن یہ آپشن نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم زراعت کو حد المقدور وہاں سے ہم ٹیکس حاصل کریں. ہم جو ہماری پیرلل اکانومی جو ٹوٹل انڈاکیومنٹڈ ہے اس کو ٹیکس کریں, اور ان لوگوں کو جو صفر ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اپنے ٹیکس ریٹ پہ لائیں اور اس معاملے کو اس انداز سے سمٹائیں. یہ آپشن ہی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس حکومت نے بھی آتی پہلے تو وہ شناختی کارڈ کی شرط واپس کر دی, پھر کہا جی میٹر کا بل, میٹر دیکھ لوں گا بجلی کا, اس پہ میں 50,000 روپے حد سے حد ٹیکس لے لیا کروں گا. سر یہ تماشا کیوں ہے؟ کامران صاحب بہت عمدہ آپ کا تبصرہ ہے. دیکھیے جہاں تک وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا معاملہ ہے وہ تو آئین کا ہے, آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی, اور مجھے یعنی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے آپ کی زندگی کے اندر وہ ترمیم آ سکے گی. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت ٹیکس پڑا ہوا ہے ان شعبوں کے اندر جس کے اندر مطلب کوئی کچھ بھی نہیں دے رہا, جسے آپ انفارمل سیکٹر کہہ رہے ہیں یا انڈاکومنٹڈ سیکٹر کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے مطلب ایک چیز جو 3 سال پہلے کی تھی اب ہم واپس پلٹ رہے ہیں, اور یہ کہہ کر کے کراچی چیمبر اس کے پیچھے ہے اور اس کا زور ہے, فلاں کا زور ہے. ہم نے تو سارے زور برداشت کر لیے تھے, اور یہ شرط جو ہے لگی ہوئی تھی, ہم نے ٹیکس ریٹ بہت کم کر دیا تھا. دیکھیں مطلب یعنی کہ جو آپ اپنے ان یور کانشیس آپ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ لوگوں سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنی شناخت جو ہے نہ بتائیں اور آپ کاروبار کریں. مطلب حکومت کے پاس سوائے اس کے اور کیا راستہ ہے کہ لوگوں سے کہے کہ جناب تم بغیر شناخت کے کچھ نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر. اور جب شناخت اتنی آسان ہو گئی ہے, آپ دیکھیں آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ نہ آپ چھپا سکتے ہیں نہ اس کو مس ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, آپ کی وہ حفاظت کرتا ہے, اور آپ کہیں کہ میں نہیں دوں گا شناختی کارڈ. اچھا, اور جو منع کر رہا ہے وہ نیچے جا کر 25 اور لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو وہ ان لوگوں تک پہنچنے کا راستہ ہمارا بند کر رہا ہے. تو یہ بڑا لیکن سر اس سے زیادہ اس کا دردناک پہلو یہ ہے کہ حکومت پابند کرے کہ شناختی کارڈ دو گے اگر 50,000 روپے سے زیادہ خریدو گے, اور پھر اس شرط کو واپس لے لے, بولے اچھا نہیں دینا. یہ کتنی دردناک بات. اتفاق کر رہا ہوں کہ بالکل یعنی یہ دیکھیں جہاں پر شرط لگائی ہے, اور خصوصاً ان جگہوں پہ جو ان رجسٹرڈ وہ لوگ ہیں جو کاروبار میں ہیں, وہ تو کسی ذریعے سے بھی جو ہے قابل یعنی قبول نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس سے جو بھی کچھ یعنی کہ رینگ کے آپ نے 2-4 قدم رکھے تھے ڈاکومنٹیشن کی طرف, وہ بھی آپ نے پیچھے کی طرف پھیر دیا. تو اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں یہ وعدے کر کے ہم کر لیتے ہیں, پروگرام کر لیتے ہیں, اور 23 میں نہ جانے 20 بار یا 19 بار ہم نے پروگرام پورا نہیں کیا. یہ جب ہم نے اس طرح کے وعدے کیے اور ہمارے یہ انداز ہے, یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم شناختی کارڈ واپس لے لیں, بجلی کا میٹر دیکھ کے ہم ٹیکس کا تعین کر لیں, اس کے بعد یہ اہداف حل ہونے تو انتہائی مشکل ہوں گے نا, اگر ناممکن نہیں ہے تو. نہیں, اگر آپ ڈاکومنٹیشن میں آگے نہیں بڑھے تو دیکھیں ابھی بھی آپ کا اگر 6100 بھی آیا ہے, یعنی 61,000 بھی آیا ہے, 6100 بھی ٹیکس آیا ہے, تو وہ 10% سے کم ہے. 67 ٹریلین کی آپ کی جی ڈی پی ہے, اور 6.1 جو ہے وہ 10% سے کم ہے. تو اور آپ یعنی کہ 10% یعنی کہ یہاں تو مطلب بڑے اور جو بنیادی ہمارا اشاریہ ہے, جو ہماری اس ICU کی کیفیت کی سب سے بڑا اشارہ ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ 8-9% جو ہے
وہ 8-9% کا کی ہم اس کو چلانے پہ مصر ہیں. بالکل, لیکن اب یہ 7400 پر ٹارگیٹ ہے کہ یہ اس میں تھوڑی سی جو ہے بہتری آئے گی اگر اچیو ہوا تو, اور یہی رہا. بالکل بالکل, کیونکہ اگر یہ ریوائز نہیں ہوتا, یہ فرمائیے گا کہ ان پورے معاملات میں جو سیاست کی چپخلش ہوتی ہے, جو سیاست کی افراتفری ہوتی ہے, جو سیاسی کوہرام مچا ہوا ہے اور جو بچا رہتا ہے, وہ کتنا متاثر کرتا ہے کاروبار اور معاشی چہل پہل کو؟ بہت زیادہ, یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے. جتنا سیاسی استحکام ہوگا معیشت سکھ کے سانس لے گی, اور جو بھی حکومت پالیسیز بنائیں گی اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن اگر سیاسی تلاطم ہے, سیاسی بے چینی ہے اور سیاسی لڑائی جھگڑے ہیں, تو مطلب دیکھیں یہ جو سرمایہ کار ہوتا ہے یہ تو انہی اشاروں پہ کام کرتا ہے نا. اگر اسے یقین اور اعتماد نہ ہو, اپنا سرمایہ دار آگے نہیں بڑھے گا کجا کہ آپ بیرونی سرمایہ کار کا سوچیں کہ وہ آپ کے ملک میں آئے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیں, اور اس کمرشل بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کی گفتگو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال اور مستقبل کے حوالے سے جاری رہے گی. ویلکم بیک. پاکستان کی معاشی صورتحال میں قرار آئے گا. معاشی استحکام کی جھلک ہم دیکھ سکتے ہیں. IMF کا پروگرام بحالی کے قریب ہے. اگر مکمل طور پہ بحال ہو جاتا ہے, رواں دواں ہوتا ہے, تو بہتری کی کیا کیا امیدیں ہیں, کیوں ہیں, اور چیلنجز کیا ہیں؟ پاکستان کے نامور ماہر معیشت اور حکومتی تجربہ رکھنے والے سب سے زیادہ بڑے ماہر معیشت ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مسلسل جب انفلیشن کی بات کی تو آپ نے وہی نمبر استعمال کیے جو حکومت کر رہی ہے 11.5%, مگر کوئی بھی مستند اکانومسٹ جو ہے وہ 11.5% کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پچھلا بھی SPI جو ہمارا آیا وہ کوئی 23-24% آیا, کوئی 11.5% کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب جب ہم یہ تمام آگے کا خاکہ بنا رہے ہیں تو ہم اس کی بنیاد رکھیں 11.5%, اور ہمیں ابھی نہیں پتا کہ جب 11.5% سپائک کرے گا تو ہمارے انٹرسٹ ریٹ کہاں پہ جائیں گے, اس کو کیا کرنا ہے؟ اور ایک تیسرا اشاریہ جس کا بھی آپ سے ذکر نہیں ہوا کہ حکومت نے ڈالر کی سطح کیا رکھی ہے جس پر یہ پورا اپنا جب یہ بجٹ ترتیب دیا ہے. تو یہ تین جو اعداد و شمار ہیں یا نمبرز جو ہے یہ کتنے کرٹیکل ہوں گے اس پورے معاملے میں؟ کامران صاحب, جو ہمارا انفلیشن کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ مطلب صرف اس لیے کام آتا ہے کہ آپ ایک میکرو فریم ورک بنا رہے ہیں, اس میں آپ انفلیشن بتاتے ہیں اور گروتھ بتاتے ہیں, اور ان دونوں کو جب ضرب دیتے ہیں تو اس سے آپ کو جمع کرنے سے آپ کو جو ہے وہ نامنل گروتھ ان GDP جو ہے معلوم ہوتی ہے. تو اگر اس سے زیادہ کریں گے تو اور زیادہ مطلب GDP گروتھ آ جائے گی, نامنل GDP گروتھ, اور پھر ٹیکس ٹو GDP اور کم لگے گا, یعنی آپ نے اور زیادہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں 11.5 پورے سال کا ہے, پورے سال کا, کیونکہ اب پورے سال کے اندر تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ مطلب کسی کو یقین ہو کہ یوکرین جنگ بھی چلے گی اور تیل بھی وہاں کھڑا رہے گا. اب تو لوگوں کے سامنے ریسیشن اور اسٹیگفلیشن ہے, اور ابھی جو تیل کی قیمت کم ہوئی ہے 120-125 سے نیچے آ کر 107-108 پر ہے, وہ روزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آئل اوپر نہیں جا رہا کیونکہ لوگوں کو ریسیشن کے خطرے ہیں, اور انہیں معلوم ہے کہ جناب یہ اتنی زیادہ پرائسز نہیں چلیں گی, تو لہٰذا وہ اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں کہ کم پرائسز کو کیسے فیس کریں گے. آخر بات جو آپ نے پوچھی ایکسچینج ریٹ سے متعلق, دیکھیں مطلب یعنی کہ ایکسچینج ریٹ حکومت ڈسکلوز نہیں کرتی کہ اس نے خود اپنے کس ریٹ پہ جو ہے بات کی ہے, معاملہ کیا ہے, تو اپنی پلاننگ اس نے میرے خیال میں کوئی 200 روپے کے اوپر کی ہوگی. مارکیٹ اس سے نیچے جائے گی, ہو سکتا ہے نیچے چلی جائے, اگر کوئی اس پہ نظر رکھے اور کہے کہ نہیں جی میں تو جس وقت مطلب 180 اور 185 کی مارکیٹ تھی اس پہ جائے, تو پھر آپ کو بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہونا پڑے گا. یہ بعد از قیاس تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بعد از قیاس تو نہیں ہے کہ ہم چلے کچھ عزت رہ جائے 185, 180, 190 کے آس پاس چلے جائیں؟
देखिए उसूली तौर पे कामरान साहब मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए मैं तो देख रहा हूँ कि ये रिवाज ही ख़त्म हो गया। जब मार्केट में किसी किस्म की इस तरह की चीज़ें चलती हैं तो लोग ये कहने लगते हैं कि जी ये तो एक्सचेंज रेट जो है बिल्कुल आज़ाद है मार्केट के अंदर। हमें मालूम है मार्केट के अंदर बड़ी मैनिपुलेशंस होती हैं, तो कौन दिखा रहा है हमको कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है वो आज़ादाना जो मार्केट की क़ुव्वतें हैं वो काम कर रही हैं और उसके अंदर कोई स्पेकुलेशन मैनिपुलेशन वो नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज़ मैंने तो पिछले 3-4 साल के अंदर नहीं देखी है। और अगर ये अमल किया जाए इस हुकूमत में, मिफ्ता साहब बैठें इन लोगों के साथ, जितने भी लोग हैं एक्सचेंज रेट में और एक्सचेंज के अंदर स्टेक होल्डर्स, वो सब मिलकर जो है इत्तफाक करें कि मार्केट के अंदर जो है ज़रूरत के मुताबिक ही तब्दीलियाँ होंगी, वरना मार्केट को बहुत मुस्तहकम रखा जाएगा। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तजर्बे की राय आपने सुनी और एक ओपिनियन देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।